उस दिन मैं और तानिया घर आए तो रोज की तरह आज भी घर के बाहर गली में एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। मोहल्ले के बच्चे गाड़ी को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैं और तानिया घर में दाखिल हुए तो सामने एक जवान साल औरत को बैठे देखा, जो रोज हमारे घर आती और मेरी अम्मी के कदमों में बैठी रोती रहती। आज तो उसने अपने सर की चादर भी जमीन पर रखी हुई थी। हमें देखकर वो हमारी जानी मुतवज्जा हो गई और जरा संभल कर बैठ गई। अम्मी ने हम दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। हम दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जाते जाते मैंने जल्दी से एक निगाह उस औरत के सरापे पर डाली तो मैं उलझ कर रह गई। उसके मेकअप और लिबास से लगता था कि वो किसी अच्छे खासे अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं। फिर ना जाने वो क्यों अम्मी के कदमों में बैठी रो रही थी। शायद पैसों के अलावा भी इंसान की कई मजबूरियां होती होंगी। बहरहाल मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। यही हाल तानिया का था। तानिया ने कई बार मुझसे पूछा कि ये औरत कौन है और रोज हमारे घर क्या करने आती है। मुझे कुछ पता होता तो मैं तानिया को बताती। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पता ये औरत यहाँ क्या करने आती है। तानिया मेरी बचपन की सहेली थी। उसके घर के माली हालात अच्छे नहीं थे, मगर मेरी दोस्ती ने उसकी माली फिक्रें हल कर दी थी। मैंने उसकी हर मुमकिन माली मदद की थी। वो मेरे घर आकर इम्तिहानात की तैयारी भी करती थी और फिर रात गए तक अपने घर वापस जाती थी। तानिया अगरचे मेरी बहन नहीं थी, मगर सभी को लगता था कि वो मेरी बहन है। वो ज्यादा तो मेरे पास मेरे घर में ही रहती थी। माशाल्लाह हम दोनों में बहुत दोस्ती थी। खैर उस दिन तानिया जल्दी घर वापस चली गई। शायद उसे हमारे मेहमानों के आने का एहसास था। हालांकि उन मेहमानों को मैं नहीं जानती थी। उसके जाने के बाद मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी वो औरत कौन थी? रोजाना हमारे घर आकर आपको क्या कहती है? इस मोहल्ले में तो मैंने इस औरत को कभी नहीं देखा। और फिर इतनी बड़ी गाड़ी। मैंने हैरत से दीदे फाड़ कर अम्मी को देखा तो वो कुछ सोच में पड़ गई। फिर वो मुझे जैसे कुछ कहते कहते रुक गई। छोड़ो बेटा, ये तुम्हारे काम की बातें नहीं हैं। नहीं ना अम्मी, मुझे बताएं ना, आखिर वो औरत रो क्यों रही थी? खैर अम्मी ने तो बावजूद मेरे इसरार के मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने भी ठान लिया कि आज तो सारा सच जान कर रहूंगी। रात को अब्बू आए तो अम्मी सीधा उनके कमरे में गईं। थोड़ी सी बातचीत के बाद वो अब्बू से मुखातिब हुई, नाजिया के अब्बू आज तो गजब हो गया। दोपहर को एक वही अनजान औरत हमारे घर फिर से आई थी। आज तो वो मेरे कदमों में बैठकर कितनी देर रोती रही है। कह रही थी वो बड़ी दूर से आती है, मगर उसका बेटा यहीं कहीं रहता है, किसी कंपनी में काम करता है। कहकर गई है कि उसका बेटा अपनी नाजिया से शादी करना चाहता है। कहता है कि अगर हमने उससे शादी ना की तो उसका बेटा खुदकुशी कर लेगा। आज तो वो मेरे पांव पड़ गई। मैंने उससे 2 दिन की मोहलत मांगी कि आपसे मशवरा कर लूं। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। मुझे हैरत का झटका सा लगा और मेरा दिल धड़कना भूल गया। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि इतने अमीर घराने का चश्मो चिराग मेरे लिए जान देने की बातें कर रहा है? मुझे बेहद खुशी हुई। आखिर कौन है वो? मैं सोचते सोचते खुद ही उलझ पड़ी थी। दिल ने उसे देखने की ख्वाहिश की। अगले दिन मैं बेताबी से तानिया का इंतजार कर रही थी कि उसे रात वाली बात बताऊंगी, लेकिन सुबह के वक्त हमें कॉलेज से देर हो रही थी तो मैं तानिया को बता ही न सकी। वापसी पर एक ऐसा वाकया हो गया जिसने हम दोनों को ही हवा से बाख्ता कर दिया। हुआ यूं कि एक लड़का जो काफी दिनों से पैदल हमारा पीछा कर रहा था, उस दिन गाड़ी में हमारे सामने आकर रुक गया। उसने सख्ती से हमें कहा कि हम उसकी गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन जाहिर है हम कोई पागल थोड़ी थी कि एक अजनबी के साथ बैठ जाती। अब लड़के ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और वो हमारे साथ साथ ही चलने लगा। सड़क वीरान थी। हम दोनों को बहुत डर लग रहा था। मेरा तो दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा था। यही हालत तानिया की भी थी। अब हम रास्ते से जरा हटकर चलने लगे ताकि उसकी गाड़ी से जरा दूर हो जाएं। उसने ये महसूस करते हुए चेहरा गाड़ी से बाहर निकालकर तंजिया अंदाज से हमें देखा और फिर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ गया। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गई और तेज तेज कदम उठाते हम लोग घर आ गए। घर आकर मैंने अम्मी से इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया कि कहीं वो हमारा कॉलेज आना जाना ही बंद ना कर दें।
ہمارے گھر آنے کا ماحول مذہبی تھا، کسی کو بھی ہمارے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ خاندان کے کزنز وغیرہ سے ملنا جلنا تو دور کی بات تھی، وہ ہم سے یا ہم ان سے دعا سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر تو یہ سلسلہ چل پڑا، وہ نوجوان کبھی کالج کے باہر کھڑا ہوتا تو کبھی راستے میں ہی ہمارا انتظار کرتا۔ اب ہم لوگوں کو بھی اس کی عادت سی ہو گئی تھی، ویسے بھی نہ جانے کیوں اب مجھے اس کی مسکراہٹ بھلی لگنے لگی تھی۔ یہ مسکراتا تو لگتا کہ مجھے بھی مسکرانا چاہیے، مگر میں اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ رکھتی کہ وہ کسی خوش فہمی میں ہی مبتلا نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ میرے خیالوں میں چھا گیا تھا، دن رات اس کا چہرہ میرے دل و دماغ میں رہتا۔ رات کو میں اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو جاتی تھی، مگر دل اسے کھونے سے ڈرتا تھا، کیونکہ گھر میں میرے رشتے کی باتیں ہو رہی تھی۔ بظاہر میرے امی ابو مجھ سے یہ بات چھپا رہے تھے، لیکن ان کے رویے سے لگتا تھا کہ وہ مجھے بیانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امی نے تو مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، ابو بھی بار بار میری فرمائشیں نوٹ کرتے اور پھر میں جو منہ سے نکالتی وہ ضرور لے کر آتے، تقریباً میری سبھی خواہشیں پوری کرتے۔ میں خوب جانتی تھی کہ یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے۔ بالآخر ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، پہلے ایک لمبی تہمید باندھی اور پھر مجھ سے اس رشتے کا ذکر کر کے میری رضامندی پوچھی۔ میں امی کو کیا جواب دیتی؟ میری تو کوئی پسند نہیں تھی۔ اس اجنبی کا میں کیا بتاتی؟ امی سے کیا کہتی کہ مجھے گاڑی والا وہ اجنبی پسند ہے جس کی مسکراہٹ کی میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ اس وقت میں امی کے سامنے اپنا سر جھکا کر رہ گئی۔ میرے دل میں عجیب ہی معاملات چل رہے تھے۔ سوچ رہی تھی کہ کاش اس اجنبی کا کوئی اتا پتا ہوتا تو اس سے ایک بار بات کر کے دیکھ لیتی، مگر وہ بھی عجیب ہیرو تھا، نہ بات کرتا تھا اور نہ ہی کوئی نمبر وغیرہ دینے کی کوشش کرتا تھا، بس دور سے ہی دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ بالآخر مجھے امی ابو کے فیصلے کو ماننا پڑا۔ امی ابو نے میرے آخری پیپر والے دن میری شادی کی تاریخ رکھ دی۔ لڑکے والوں کو شادی کی ذرا جلدی تھی۔ واجد کی امی نے امریکہ جانا تھا، وہ شادی میں شرکت کے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں دل ہی دل میں اداس بھی تھی، دل چاہتا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اس نوجوان کی روش میں تو کوئی فرق نہ آیا، بس صبح سے شام آتے جاتے مجھے دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ اب میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کبھی کبھی اداس ہو جاتی تھی۔ میں جانتی تھی میں زیادہ دن اسے نہیں دیکھ سکوں گی۔ جی چاہتا تھا وہ مسکراتا رہے اور میں اسے دیکھتی جاؤں، مگر اب کیا فائدہ، میں کسی اور سے منسوب کر دی گئی تھی۔ خیر مہینے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی والے دن بھی میں بہت اداس تھی، دل کرتا ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں ڈر کے مارے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ لڑکے والے بہت خوش تھے، میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری بارات آئی اور مجھے واجد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میرے لیے واجد ایک اندیکھا انسان تھا۔ مجھے دکھ بھی تھا کہ جس شخص کو میں نے چاہا وہ مجھے نہ ملا، اور جو مجھے چاہتا ہے میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ شاید پہلے دیکھا ہوتا تو گاڑی والے نوجوان کو دل نہ دیتی، لیکن اب میں نے طے کر لیا کہ اپنی نئی زندگی کو سچے دل سے نبھاؤں گی۔ اس لڑکے کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنا ایک بے وقوفی تھی۔ میں لال جوڑا پہنے کمرے میں بیٹھی تھی، میری سماعتیں واجب کے قدموں کی آہٹ پر لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آئے تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ حالانکہ میری شادی پسند کی تو نہیں تھی، مگر پھر بھی گھبراہٹ لازمی تھی۔ واجد نے میرا گھونگھٹ پلٹا، میری نگاہیں چار ہوئیں تو ہم دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ واجد وہی نوجوان تھا جو کالج میں میرا پیچھا کرتا تھا۔ میں نے بھی اسے ہی چاہا تھا، اسی سے محبت کی تھی، مگر مجھے دیکھ کر واجد کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ شاید اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ میرے دل میں کچھ کھٹکا سا ہوا۔ میرا گھونگھٹ اس نے واپس رکھ دیا اور بچوں کی طرح زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں کیا اتنی بدصورت ہوں، وہ مجھے دیکھ کر رو پڑے ہیں۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں دل میں ڈر گئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ واپس آیا۔
اس کے چہرے پر شمال سے جنوب تک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اب اور حیرت ہوئی کہ یہ تو شاید کوئی نفسیاتی مریض ہے جو ایک پل میں ہنستا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی رونے لگتا ہے۔ اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے میرے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دودھ کا گلاس پیش کیا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے کالج والے دنوں کی یاد آ گئی۔ میں نے دودھ کا گلاس فٹافٹ پی لیا، حالانکہ مجھے دودھ پسند نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر مجھے گہری نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو میں خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ خلاف توقع واجد نے میرے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی والدہ گھر میں نہیں ہیں کیونکہ وہ بیرون ملک ہی رہتی ہیں اور ایک تنظیم سے وابستہ ہیں، اس لیے ایمرجنسی میں وہ رات کو ہی واپس چلی گئی تھی۔ اس نے خود ہی میرے لیے ناشتہ بنایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں نئی نویلی دلہن ہو کر کچن میں جاؤں۔ اس کے بقول وہ بہت امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ امی ابا نے اس کی شرافت اور بے نیازی دیکھ کر چھان بین بھی نہیں کی تھی، مگر مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ گھر یوں تھا جیسے کبھی کسی انسان نے یہاں قدم ہی نہ رکھا ہو۔ استعمال کی ہر چیز رنگ برنگی تھی اور گھر میں صفائی بھی خاص نہیں تھی۔ زنانہ کپڑے تو دور کی بات، واش روم میں صابن اور شیمپو بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں اپنے اس پر اصرار اور عجوبہ شوہر کے ساتھ بھی خوش تھی کیونکہ وہ میرا من چاہا شخص تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی تھی۔ اب صبح شام میری نگاہوں کے سامنے رہتا تھا، لیکن اب ایک عجیب سی بات ہونے لگی تھی۔ واجد مجھے روز کبھی سونے سے پہلے جوس دیتا اور کبھی دودھ کا گلاس پلا دیتا اور میں ایسے بے ہوش ہو جاتی جیسے میں نے کوئی نشہ پی لیا ہو۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کے بنائے ہوئے جوس کی عادت ہو گئی۔ وہ جوس بھی میرے سامنے ہی بناتا تھا، کوئی شک والی بات بھی نہیں تھی۔ خیر مجھے تو نیند سے مطلب تھا، جو اسے پی کر نیند آ جاتی اور میں سو جاتی۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ واجد نے میری زندگی میں پیار کی برسات کر دی۔ میں بھی خوشی سے نہال تھی۔ میں روز موبائل پر اپنی اور واجد کی تصویریں بناتی اور پھر اپنی سہیلیوں کو سینڈ کرتی۔ میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو شادی کی تصویریں بھی بھیجی کیونکہ ان میں سے زیادہ تر سہیلیاں میری شادی میں نہیں آئی تھیں اور تانیہ کا تو اگلے دن بھی پیپر تھا، اس لیے وہ بالکل ذرا سی دیر کے لیے آئی تھی۔ دراصل شادی عجلت میں ہوئی تھی کیونکہ واجد کی امی کو واپس امریکہ جانا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، میں اپنی شادی سے خوش تھی۔ بس ایک بات مجھے تنگ کر رہی تھی، جب میں صبح جاگتی تو میرا فون میری سائڈ ٹیبل کی بجائے کبھی کچن سے ملتا تو کبھی باہر لان میں پڑا ہوتا اور فون کی بیٹری بھی اکثر ختم ہوتی تھی۔ مجھے اٹھ کر فون پھر سے چارج کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ میری زیادہ تر سہیلیوں کے میسج ڈیلیٹ ہوئے ہوتے تھے۔ میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ میاں بیوی کے درمیان اعتبار نہ ہو تو وہ رشتہ کس کام کا؟ میں نے اپنے شوہر کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ بھی مجھ پر یقین کرتے تھے اور مجھے تو ان پر اندھا بھروسہ تھا۔ ایک دن میں صبح جاگی تو مجھے تانیہ کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا، اب بس بھی کرو، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے دوبارہ میسج کیا، کیا مطلب؟ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا جواب آ گیا، ارے مطلب یہ کہ میں روز تمہیں تصویریں بھیجتی ہوں اور تم ہو کہ روزانہ مجھ سے نئی نئی تصویریں مانگتی ہو۔ مجھ سے اتنا ہی پیار ہے تو آ کر مل جاؤ نا، روز روز تصویریں کیوں مانگتی ہو، وہ بھی رات کے اس وقت جب سب سو چکے ہوتے ہیں۔ ارے مانا کہ تمہیں مجھ سے بہت پیار ہے، مگر اب تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے دل لگانا چاہیے۔ تانیہ کا کھلکھلاتا ہوا وائس میسج مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے تو تانیہ سے کوئی تصویر نہیں مانگی تھی، پھر میرے شوہر کو کیا پڑی تھی کہ میری سہیلیوں سے بات کر کے ان سے تصویریں مانگتا؟ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ آج میں نے دل میں ٹھان لی کہ ایک بار واجد گھر آ جائے تو میں اس کی خوب کلاس لوں گی اور پوچھوں گی کہ آخر تمہیں کیا پڑی تھی جو میری سہیلیوں کو میسج کر کے ان سے تصویریں مانگ رہے تھے۔ پھر سوچا پہلے جا کر تانیہ سے مل آؤں۔ میں نے جلدی جلدی سارے کام نپٹائے اور تقریباً 12 بجے گھر سے نکل گئی۔ واجد ویسے بھی رات کو لیٹ آتے تھے سو مجھے ان کی فکر نہیں تھی۔ رات کا کھانا ویسے بھی میں نے گھر آ کر ہی پکانا تھا۔ خیر میں تانیہ کے گھر گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے اس کی امی سے پوچھا تو بولی، ارے بیٹا وہ تو صبح سے تمہارے گھر گئی ہے،
میں تو سمجھی تھی کہ تم دونوں بازار گئی ہوں گی، آنٹی نے کہا تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں الٹے قدموں اپنے گھر واپس لوٹی۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو تانیہ وہاں نہیں تھی۔ میں دوبارہ آنٹی کے گھر گئی اور ان سے کہا، آنٹی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ تانیہ تو میرے گھر نہیں ہے اور نہ ہی وہ صبح آئی تھی۔ میں نے کہا تو آنٹی کا رنگ اڑ گیا، پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ تانیہ صبح سے غائب تھی اور کسی کو پتہ تک نہیں تھا۔ شام کو واجد بھی جلدی گھر آ گئے۔ میری پریشانی جان کر وہ بھی پریشان ہوئے، مگر نہ جانے کیوں مجھے شک ہوا کہ دل ہی دل میں وہ میری پریشانی پر خوش ہو رہے ہیں۔ وہ سارا دن پریشانی میں کٹ گیا۔ پولیس میں بھی اطلاع گئی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اگلے دن واجد نے کہا کہ مجھے کام سے دوسرے شہر جانا ہے۔ اس شہر کے یہ حالات ہیں کہ دن دہاڑے لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ مجھے مجبوراً واجد کی بات ماننا پڑی، کیونکہ ان کی بات سے انکار کی صورت میں گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ امی کو بھی میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوپہر کے 12 بجے بس میں بیٹھ کر ہم لوگ لاہور شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر وہ مجھے ایک گھر لے گئے۔ یہ گھر بہت بڑا اور عجیب سا تھا، سب دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ واجد مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں بیڈ پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں نے اس کے منہ سے چادر ہٹا کر دیکھا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ وہ تانیہ تھی جو گھر سے 3 دن سے غائب تھی۔ تانیہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے بتایا کہ واجد نے اسے یہاں 3 دن سے قید کر رکھا تھا اور اب وہ اسے طرح طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا، وہ اسے نکاح پر مجبور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واجد واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی نہیں بلکہ اطمینان ہی اطمینان تھا۔ مجھے واجد پر بہت غصہ تھا۔ جب میں نے اس سے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، اصل میں مجھے تانیہ پسند تھی اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تم نہ جانے کیسے میری دلہن بن گئی۔ اب اس سے کہو کہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں تم دونوں کی جان بھی لے لوں گا اور خود کو بھی ختم کر ڈالوں گا۔ واجد نے اس انداز میں کہا کہ ہم دونوں ڈر گئیں۔ یا خدایا کتنی بڑی بھول ہو گئی تھی ہمارے والدین سے۔ میرے سپنوں کا مینار تو ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ اب سمجھ میں آئی کہ میرے شوہر مصروف رات کو میرے فون پر کیا کرتے تھے۔ اب سب کچھ سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ یہ تو میرے ماں باپ کی غلطی تھی جنہوں نے بنا چھان بین کے ہی میرا رشتہ واجد کے ساتھ کر دیا تھا۔ صرف لڑکے کی جائیداد دیکھی، جبکہ شادی کے لیے حسب نسب بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ خدا جانے وہ عورت کون تھی جو واجد کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تھی۔ شاید واجد نے ہمارا پیچھا کیا تھا اور تانیہ روز ہی میرے گھر میں آتی تھی۔ اسے لگا کہ تانیہ کا گھر یہی ہے۔ جبھی اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس نے میرا رشتہ مانگا اور پھر سہاگ رات والے دن جب مجھے دلہن بنا دیکھا تو تب معلوم ہوا کہ میں تانیہ نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی ہوں۔ تانیہ سے میرے شوہر کی محبت دیوانگی کی حد تک تھی۔ میں نے آج تک کسی شخص کو محبت میں اتنا پاگل نہیں دیکھا جتنا واجد میری سہیلی سے کرتا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دوں، مگر اس صورت میں بھی ان کے کمزور دلوں کو ہی جھٹکا لگنا تھا۔ وہ مایوس ہوتے اور کیا پتہ زندگی سے منہ موڑ لیتے۔ دن رات واجد تانیہ کو مجبور کرتا رہا کہ وہ اس سے نکاح کر لے، ورنہ یا تو وہ اپنی جان دے دے گا یا اس کی لے لے گا۔ بالآخر تانیہ کو مجبوراً اس فیصلے کو ماننا ہی پڑا۔ اس کے سوا میرے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ واجد نقصان کرنے سے نہیں ڈرتا تھا اور نہ ہی اسے کسی چیز کے کھونے کا خوف تھا۔ بالآخر ایک دن وہ ہو گیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تانیہ میری رضا سے میری سوتن بن گئی اور ہم ایک ہی گھر میں رہنے لگیں۔ اس کے بعد حالات کیا ہوئے یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ہمارے ماں باپ کو نارمل ہوتے ہوئے ایک عرصہ لگ گیا۔ آج میں اور تانیہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ زندگی کے 15 سال بیت گئے ہیں۔ اب احساس ہوتا ہے کہ واجد اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا ہم اسے سمجھتے تھے۔ وہ ہم دونوں کا دل سے خیال رکھتا ہے، حالانکہ اس کی محبت تانیہ ہے، میں نہیں ہوں، مگر پھر بھی کئی محبت کرنے والوں سے بہتر ہے۔ مجھے اس نے کبھی دکھ نہیں دیا۔ ہاں، دل میں ایک عجیب سی کسک ہے جو شاید عمر بھر میرے دل میں ہی رہے گی۔